सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। सबको हंसाने वाला हम सबको रुला के चले गए। बेताज बादशाह कॉमेडी के उमर शरीफ साहब का इंतकाल हो गया। उदास चेहरों पर मुस्कुराहट बिखरने वाले दुनिया छोड़ के चले गए। ऐसे अदाकार, ऐसे डायरेक्टर, ऐसे राइटर जो बड़े सगीर में सबसे बड़ा नाम थे, वो इस दुनिया से चले गए। न सिर्फ अपने किरदारों से पूरी दुनिया में उन्होंने नाम बनाया। उसकी पैदाइश 1955 लियाकताबाद कराची में हुई। न सिर्फ इस मुल्क का नाम रोशन किया, पर बड़े सगीर का पूरी दुनिया के अंदर उसका नाम था। और ऐसे कॉमेडियन, ऐसे अदाकार हजारों सालों में पैदा नहीं होते। एक ऐसा नाम था जो इस मुल्क का उसने नाम रोशन किया। उसी के साथ मुल्क के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, इस गवर्नमेंट ने अवाम के मसाइल बढ़ाए हैं। मसाइल कम नहीं हुए इस गवर्नमेंट से। 3 साल का अरसा गुजर चुका है। इदारों के साथ कन्फ्रंटेशन, इलेक्शन कमीशन के साथ, आईनी इदारा है, और बार बार कहते हैं कि ईवीएम्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के हवाले से एक आईनी इदारे के साथ भी उसकी कन्फ्रंटेशन है। तारीख की बदतरीन हुक्मरानी इस गवर्नमेंट ने दी है। एक नई गवर्नमेंट थी, नए वजीर आजम, नई पार्टी, तवक्कुआत थे। इस खान साहब ने लोगों में एक नई उम्मीद दी थी। लोगों की तवक्कुआत थी कि जब ये आएंगे एक नई हुक्मरानी मिलेगी। लेकिन कुछ भी नहीं तब्दील हुआ। जब भी इनसे पूछते हैं, कहते हैं कि पिछले हुक्मरान जरदारी साहब, नवाज शरीफ, ये जिम्मेदार हैं। लेकिन 3 साल के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दिया मोहतरम जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब। तज्जिया नगार हैं, एकेडमिक हैं, पढ़ाते हैं, बड़े एक्टिव हैं, डायनामिक हैं। मैं सर आपको वेलकम करता हूं अपने शो। उसी के साथ मोहतरम जनाब मौला बख्शुमरो साहब, यूथ के मरकजी प्रेसिडेंट हैं पूरे पाकिस्तान के, द यंगेस्ट सीसी के मेंबर हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में सर। उसी के साथ फरजाना खान साहिबा, वो भी रहनुमा हैं और इंफॉर्मेशन की जिम्मेदारी है कराची की उनके पास, औरत विंग में। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो। सर जी, एक बड़ा नाम जो सबको हंसाने वाले, बड़े सगीर के सबसे बड़ा नाम उमर शरीफ साहब हमारे दरमियान नहीं रहे, क्या कहेंगे? नो डाउट उमर साहब वॉज अ लेजेंड, और वो एक ऐसे लेजेंड थे जो कहते हैं आर्टिस्ट के फ्रंटियर्स नहीं होते, आर्टिस्ट के बॉर्डर्स नहीं होते। तो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ था जब कुछ इंडियन और बांग्लादेशी एक्वेंटेंसेस के साथ लंदन में था, और उन्होंने जब हम कोई टॉक शो, वो कॉमेडी शो कोई देख रहे थे, तो उसके अंदर उमर शरीफ आए, तो सब ने वहाँ पे एकदम कहा कि असल तो हंसने को अब मिलेगा। तो अब तकरीबन सारी दुनिया में उनका नाम था। कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। यूके के अंदर मुझे ये भी याद है, मैं यूके में था उस वक्त भी वो वहाँ आए थे। यूएस में भी वो जा के परफॉर्म करते थे, यूरोप में जा के परफॉर्म करते थे। सारी सब कॉन्टिनेंट की, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की एक्सपैट कम्युनिटी उनको वेलकम करती थी। जब इंडिया गए तो वहाँ से इज्जत लेके आए, और यहाँ तक कि मैं कहता हूँ कि रीजन में आपको पता है कि एक बड़ी लड़ाई है। मैं तो समझता हूँ कि ऐसे आर्टिस्ट उस लड़ाई के अंदर भी एक सॉफ्ट इमेज पेश करके और चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं। तो देयर इज़ नो डाउट दैट ही वाज अ लेजेंड, और पूरे मुल्क को वो अफसरदा कर गए हैं, वो नज़र आ रहा है। मगर एक शायर लिख के गया कि ये ज़िंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। तो अफसोस हम कर सकते हैं, और बाकी दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनकी मगफरत फरमाए। पाकिस्तान हैज़ टुडे लॉस्ट अ लेजेंड। सुनो साहब, क्या कहेंगे जो सबके चेहरों पे मुस्कुराहट बिखरने वाले वो दुनिया छोड़ के चले गए? बड़ा नाम तारीख का, बड़े सगीर का बड़ा नाम, क्या कहेंगे? सुनो, बड़ा अफसोस हुआ है सुन के कि वफात कर गए। और क्योंकि इतना बड़ा नाम था, और जहाँ जाते थे पाकिस्तान का एक नाम ही बनता था, इंटरनेशनली वॉज रिकगनाइज्ड। और दूसरा ये था कि कराची में कई लोग जो ये बताते थे कि जहाँ ये आते थे तो लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती थी। मेरी इत्तेफाक इनसे कभी मुलाकात रही नहीं, पर मैं वैसे इनका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ।
میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا یہ ایک قسم کا نقصان ہے، یہ ایسٹ تھا ہمارا، اور انڈیا تک میں لوگ ان کی عزت کرتے تھے اور تھے تو وہ پاکستانی، لاس پاکستان کا ہی ہوا ہے۔ فضنا صاحب آپ کیا کہیں گے؟ دکھی دلوں کا، اداس چہروں پر یہ مسکراہٹ دیتے تھے، کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں ان کے حق میں دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو دوسرا جرنے ہیں وہ ان کے لیے آسان بنائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن جو گہرے دکھ کی بات ہے کہ ہمارے درمیان اتنا بڑا لیجنڈ تھا اور ہم نے ان کو اس طریقے سے وہ لاسٹ میں وہ پروٹوکول نہیں دے پائے جس طریقے سے وہ مانگ رہے تھے، اور ابھی آئی ایم ناٹ ویری شیور لیکن مجھے ایسے لگا کہ وہ ابھی بھی امریکہ تک نہیں پہنچ پائے، جرمنی میں ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور ہمیں یہ ہمارے لیے بہت بڑی مطلب ایک کلک کی بات ہے کہ ہم ان کو اتنی بڑی بزنس کمیونٹی ہے اور اتنا بڑا انہوں نے باقاعدہ طور پہ خان صاحب کو بھی پکارا کہ آپ میری مدد کریں اپنے اینڈ ٹائم کے اوپر۔ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں لیلا واسطی صاحبہ، اداکار ہیں، ڈائریکٹر ہیں، بڑا نام ہے، ٹاپ لیڈنگ ایکٹرز ہیں، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ السلام علیکم جی، سو کائنڈ آف یو ٹو انوائٹ می بٹ اٹس سچ اے سیڈ اوکیزن کہ جس سے میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ ایک بڑا نام تھا برے صغیر کا، کیا کہیں گی عمر شریف صاحب کے لیے؟ ان کے لیے تو الفاظ ہی نہیں ہیں، بٹ میرے والد صاحب کا، رضوان واسطی صاحب کا، ان سے بہت پرانی ایسوسیشن تھی اینڈ وہ لوگ تھیٹر میں ساتھ پرفارم کرتے تھے، تو ہم تو بچپن سے ان کا نام سنتے آئے اور پھر ان کا کام، تو الفاظ ہی نہیں ہیں ان کے لیے، تو اتنے لیجنڈری فنکار، اور دس از اے لاس فار دی انٹائر ورلڈ، ناٹ جسٹ پاکستان، بیکاز ان جیسے لوگ ون ان اے سینچری ہوتے ہیں۔ اینڈ میں ایک پرسنل نوٹ پہ ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گی۔ میں بہت بیمار تھی لاس اینجلس میں، آئی واز گوئنگ تھرو کینسر ٹریٹمنٹ، تو یہ اپنا شو کرنے آئے تھے، اور چند سالوں پہلے کی بات ہے، اینڈ انہوں نے سب سے پہلے مجھے فون کیا اور مجھے انوائٹ کیا، اور اپنے شو پر میں گئی ایون دو میں بہت بیمار تھی، اینڈ انہوں نے فرنٹ رو میں بٹھایا، اتنی رسپیکٹ دی مجھے بیکاز آف مائی پیرنٹس، اینڈ ہی اناؤنسڈ مائی نیم اور سب سے دعا کروائی، تو میرے لیے تو بہت اسپیشل پلیس ان کے لیے۔ اینڈ آئی ہوپ جتنے انہوں نے کہے بکھیرے ہیں اس دنیا میں، جتنی خوشیاں دی ہم سب کو، وہ ساری دعائیں ان کو لگیں، ان کو، ان کی روح کو اللہ میاں، بس that's all I can say. I just hope his soul rests in peace. بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا لیلا واسطی صاحبہ، آپ کی بڑی مہربانی۔ ناظرین بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشنز کو یہیں سے بڑھاتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ 14 سال کی عمر میں انہوں نے فن کی دنیا میں قدم رکھا، ایک بڑا نام عمر شریف صاحب کا، جنہوں نے منفرد کرداروں کو بھی بڑی اچھی طرح نبھایا اور دنیا میں ملک کا نام روشن کیا۔ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں، موجود نہیں ہیں ابھی، میں سر آپ کی طرف آؤں گا۔ ملک کے اندر جو حالات ہیں، اب آتے ہیں سیاست کے اوپر، اب آتے ہیں گورننس کے اوپر، اب آتے ہیں پرفارمنس کے اوپر۔ 3 سال کا عرصہ گزر چکا اس گورنمنٹ کا، اب تو یہ نہیں کہیں گے نا کہ پچھلی گورنمنٹ ذمہ دار، اب بھی کہیں گے پچھلی گورنمنٹ، ڈالر اس دور میں بڑھا، پیٹرول اس دور میں بڑھا، اب تو ذمہ دار پچھلی گورنمنٹ نے، کیا کہیں گے؟ سر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈالر کیوں بڑھ رہا ہے، بڑی جمپ کی ہے، 174 175 ایک ہی دن میں 1.5 روپے بڑھ رہا ہے۔ ایک تو وہ انفلیشنری پریشر جو آ رہا ہے وہ اس وجہ سے آ رہا ہے کہ جو افغانی ہے وہ فریز ہوا ہوا ہے۔ اب افغانی کی اگر آپ پوزیشن دیکھیں تو وہی ہے، وہ 77 78 سے اوپر نہیں جا رہا۔ ہمارا ڈالر جو ہے وہ تیزی سے، ہمارا روپی جو ہے وہ ڈی ویلیویٹ ہو رہا ہے۔ تو جو فیرا ہے اس کے تحت اس حکومت کی ذمہ داری تھی کہ سب سے پہلے فوری طور پہ یہ سینکشنز لگاتا تاکہ ڈالرز جو ہیں وہ سمگل نہ ہو افغانستان میں۔ میں پریشان ہوں کہ ایک میں کہتا ہوں کہ 10th گریڈر اکانومسٹ سے بھی پوچھیں تو اس کو بھی اس بات کی سمجھ ہے کہ کانفلکٹ زون جب آپ کے نیبرہڈ میں ہوتا ہے تو آپ نے فوری طور پہ اپنی کیپٹل کا آؤٹ فلو جو ہوتا ہے، جو آپ کی کیپٹل فلائٹ ہوتی ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، نہیں کیا، آج تک نہیں کیا۔ آج بھی ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، آج تک نہیں کیا۔ اچھا نمبر 2، پھر اس حکومت کو تھوڑا سا شوق بھی ہے، ان کو ایک گالی پڑتی ہے تو یہ کہتے ہیں نہیں ایک کیوں دیا، 2 اور دیں۔ 1 مہینے میں 2 دفعہ پیٹرول انکریز کر دیا ہے، پہلے ابھی آپ نے انکریز کیا ہے، اسی وقت اگر 4-5 روپے اور بڑھا دیتے 1 دفعہ گالیاں پڑنی تھیں۔
वो उस वक्त लेवी बढ़ा दी, पेट्रोल की प्राइस नहीं की इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से, लेवी बढ़ा दी, और अब आज आके 1 अक्टूबर से दोबारा पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दी। अच्छा, अगर पूछोगे क्यों बढ़ा दी, कहते हैं इंटरनेशनल मार्केट। लेकिन शौकत तरीन कहते हैं इंटरनेशनल मार्केट से सर मैं उसी पे आ रहा हूँ, तो पड़ोसी ममालिक से भी कम है। ये भी तो पूछे ना शौकत तरीन से कि क्या लेवी भी इंटरनेशनल मार्केट में सेम है। शौकत तरीन साहब से ये भी तो पूछे इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी सेम है। और शौकत तरीन साहब से ये तो पूछे व्हीट और शुगर और जो रोजमर्रा की कमोडिटीज हैं उनकी प्राइस सेम है। और आपको पता है लाहौर हाई कोर्ट ने कल एक फैसला दिया, उसके अंदर उन्होंने कहा कि पूरा दिन हम सुन के थक गए कि जी ये प्राइस कंट्रोल सूबे नहीं कर रहे, प्राइस कंट्रोल सूबे नहीं कर रहे, सिंध की गलती है, सिंध की गलती है। अल्टीमेटली लाहौर हाई कोर्ट के अंदर स्टेटमेंट दिया फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने कि जी ये तो काम ही हमारा है प्राइस कंट्रोल। उन्होंने दोबारा कहा है फिर प्राइस कंट्रोल करें, शुगर इनसे नहीं कंट्रोल हो रही, आटा इनसे नहीं कंट्रोल हो रहा। सबसे महंगी चीनी दुनिया की, पाकिस्तान की तारीख में सबसे महंगी चीनी, और शायद दुनिया की तारीख में भी हो, ये पीटीआई गवर्नमेंट ने इंपोर्ट की है। सर सब सवालात आपकी तरफ आ गए, आपकी जिम्मेदारी है। कुछ भी रिलीफ नहीं मिला अवाम को, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, बदतर होते जा रहे हैं। क्या कहेंगे जुमरो साहब? देखिए इम्तियाज साहब, ऐसे कि जो पेट्रोलियम प्राइसेस है वो यूरोप में भी बढ़े हैं, इंग्लैंड में तक बढ़े। गैस की शॉर्टेज सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंग्लैंड में भी आई है। अगर आप वहां के चीजें चेक करें तो उधर भी हो रहा है, दुनिया भर में ये इशू आ रहा है, तो सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं आ रहा। और दूसरी बात ये कि जब गैस के पाइपलाइंस की बात आती है तो वो 37, मैं बल्कि अपने हल्के की बात कर लेता हूँ, 37 ईयर्स में एक बार भी गैस की पाइपलाइन जो है वो नहीं बनी। हालांकि जो गैस के पाइपलाइन में कानून लेकर आपने हर 10 साल में उसको आपने रिप्लेस करना है, तो ये पहले की हुकूमतों की जिम्मेदारी थी ना, जो फेलियर उनका हमारे पे आगे बोझ पड़ा है। और दूसरी बात मैं ये बात करता चलूं कि जो बिजली के रेट्स हैं वो भी पहले की गवर्नमेंट ने तय किए हुए, हम उन प्राइसेस के ऊपर बात करें, किसी तरह उसके प्राइसेस के और चार्जेस के रेट जो है वो कम कर दिए जाए। तो 3 साल के अंदर आप वो कारकर्दगी मांग रहे हैं जो कि 30 साल पुराने की खराबी हुई हुई है। ये तो पहले एक्सेप्ट कर देना कि 30 साल से गड़बड़ चल रही है। सर तकलीफ बढ़ी है अवाम की, कम हुई है आपके दौर में? देखिए तकलीफ बढ़ी है, मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं ये नहीं झूठ बोलूंगा ना, मैं ये इस बात को ले आऊंगा कि कोई तकलीफ नहीं बढ़ी, तकलीफ बढ़ी है, पूरे मुल्क की बढ़ी है, हुकूमत के लिए भी बढ़ी है, अवाम के लिए भी बढ़ी है। जिम्मेदार कौन होगा? हुकूमत। और हुकूमत हार नहीं मान रही है, हुकूमत कह रही है हम कर रहे हैं कोशिश। जो इंटरनेशनल प्राइसेस है पेट्रोलियम की वो सबके सामने है, और फेडरल गवर्नमेंट ने आईएमएफ के प्रेशर में आना भी है ना, क्योंकि कानून तो आपका यही है कि आपने आईएमएफ से पहले भी लोन लिया हुआ है, पहले की गवर्नमेंट ने भी लोन लिया, सिर्फ पीटीआई गवर्नमेंट ने तो नहीं लिया हुआ। तो उसके फोरकास्ट में उसके मुताबिक आपने रेट्स तय भी करने हैं। जब अगले से लोन लेते हो तो उसको पे करने की भी आपने फोरकास्ट बनाना होता है, उसके तहत तो गवर्नमेंट चल रही है। मैडम आप क्या कहेंगी? आपने 3 साल का अरसा देखा इस गवर्नमेंट का, आपने परफॉर्मेंस भी देखी, आपने गवर्नेंस भी देखी, इदारों के साथ टकराव भी आप देख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन, आप क्या कहेंगे? बेसिकली इन्होंने अपने फेवरेट लोगों को, नाअहल सियासतदान यही काम करते हैं जिनको आप सेलेक्टेड के तौर पे लेकर अवाम ने उनको सेलेक्ट किया है, लेकिन हम ये कहते हैं कि वो सेलेक्टेड हैं। अगर वो अहल होते इस सारे सिचुएशन में, तो जिस तरीके से ये सारा सूरत हाल पैदा हुई है, नफ्सा नफ्सी का आलम हो गया है, आप जैसे कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कि उनको ये भी नहीं पता कि सूबाई हुकूमत इसकी जिम्मेदारी कबूल करेगी या वफाक। 3 साल 4 साल के अरसे के बाद उनको ये पता लगा है कि हाँ जी ये हमारी जिम्मेदारी है प्राइस को कंट्रोल करना। तो डेफिनेटली इनको तो खुद ये सोचना चाहिए कि हमें तो छोड़ के चले जाना चाहिए। अब ऑफ कोर्स अब हमारी तरफ से ये नहीं होना चाहिए कि जी हम इनको बार बार बावर कराएंगे या ये हमें बार बार ये बात का एहसास दिलाते रहेंगे। सियासतदान वो होता है जो अवाम की नुमाइंदगी करता है, जिसको अवाम के बेसिक मसाइल के बारे में कुछ इल्म नहीं है, तो वो सियासतदान तो नहीं हुआ, वो तो सिर्फ एक गेम प्ले करने के लिए आया है। और सर्टन सी पैक इनके टाइम पर सारा बर्बाद हो गया। सी पैक के तमाम मंसूबों के ऊपर जो कि हमारे ज़माने में स्टार्ट हुए थे, उसको इन्होंने क्या किया है कि उसको इन्होंने स्लो डाउन किया, और उसके लिए वो रीजंस दे रहे हैं। जब आप किसी चीज़ को नहीं कर पाते तो उसके लिए आपके पास एक्सक्यूजेज होते हैं। तो इस गवर्नमेंट के पास बहुत सारे एक्सक्यूजेज, और एक एक्सक्यूज ये भी है, ये कहते हैं कि हमें मजीद टाइम दिया जाए, मजीद टाइम दें ताकि ये मुल्क को बर्बाद करने में 2-4 साल मजीद लगाकर जो 70 साल में हम मुल्क को एक पोजीशन पर लेकर आए हैं, जिसके लिए हमारे पास देखिए 60-70% आबादी जो है वो पॉवर्टी की सतह से भी कुछ बरकरार है, कुछ नीचे है। अब आप उन लोगों को जिनके पास सिर्फ रोटी
کپڑا مکان کی ضرورت ہوتی ہے. آپ ان لوگوں کو بھی کمفرٹ نہیں دے سکتے. آپ کی گورنمنٹ میں ان کے بارے میں بھی بات چیت نہیں. آپ نے آ کر بلوں کو جلایا تھا. آپ کو یہ نہیں پتا کہ میں نے کس طرح سے اکنامک ریفارمز لے کر آنی ہے. آپ کے ایڈوائزر سارے سلیکٹڈ, آپ بیرون ملک سے سلیکٹ کرتے ہیں ایڈوائزر, ان کو لے کر آتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کی ٹیم نااہل ہے ساری کی ساری, آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں بس مجھے 3 سال کا عرصہ ہوا ہے, 3 سال مزید دے دیں, آپ نیکسٹ گورنمنٹ بھی مجھے ہی دے دیں تاکہ میں جو ہوں نا وہ ساری چیزیں صحیح کر دوں گا. ٹھیک ہے, ایک چیز میں بتاؤں, مسائل ہیں بڑھتے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اپوزیشن خاموش کیوں ہے, وجہ کیا ہے؟ ایک دوسری بات, سب سے پہلے نون لیگ کے اندر سیاسی قد, پولیٹیکل سٹینڈنگ کس کی بڑی ہے, شہباز شریف کی, مریم نواز کی؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیں پولیٹیکل سٹینڈنگ ہمیشہ اس کی بڑھتی ہے جو انسٹیٹیوشنز کے ساتھ چلنا چاہتا ہے, جو باقی پولیٹیکل فورسز کے ساتھ چلنا چاہتا ہے. وہ انڈیویجول جو یہ کہے کہ میں انسٹیٹیوشنز کو بھی لتھاروں گا یا لتھاروں گی, یا میں باقی پولیٹیکل فورسز کو بھی لتھاروں گی, ان کی کبھی نہیں چلتی. تو بڑی سی, اور یہ اس کے کئی ایگزامپلز ہم تاریخ میں 1947 سے شروع کر کے 2021 تک آ سکتا ہوں, آپ کو ایگزامپلز ملیں گے. اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ while the other parties are ready for election in 2021, PTI and People's Party both, یہ نون لیگ کا جو نیریٹو ہے نا کہ کام کو ووٹ دو ورسز ووٹ کو عزت دو, یہ جو دو نیریٹوز پارٹی کو کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ڈائریکشنز میں, کیا یہ دو نیریٹوز جو بیانیہ ہے, کیا اس سے پارٹی کمزور ہو رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہے. کیا یہ بات کمزوری کی کافی نہیں ہے کہ شہباز شریف کنٹونمنٹ الیکشنز کے بعد 2 آرگنائزنگ کمیٹیز میں نہیں گئے, اور الٹیمیٹلی کیونکہ شہباز شریف واز لیڈنگ اٹ, اس کا نعرہ ہی ووٹ کو عزت دو نہیں تھا. وہ تو نہیں کہتا کہ ہر انسٹیٹیوشن کو, ججز کو بھی لتھار دو, جنرلز کو بھی لتھار دو, باقی فورس, وہ تو ریکنسیلیشن کی بات کر رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں 2021 میں آئیں, فیئر الیکشن کی طرف کی بات کرتے ہیں. ان کا نیریٹو مریم نواز شریف کے نیریٹو سے بالکل الگ ہے. اور آپ اگر شہباز شریف کو دیکھیں تو وہ 2 آرگنائزنگ کمیٹی کی جو میٹنگز تھی جن کو نواز شریف لیڈ کر رہے تھے, اس میں نہیں گئے. وجہ کیا تھی؟ جاوید لطیف نے جو بدتمیزی شہباز شریف صاحب کے بارے میں کی تھی, اور جب تک شو کاز نوٹس جاوید لطیف کو سرو نہیں ہوا شہباز شریف نہیں گئے. اچھا, اس کے بعد مریم نواز شریف نے کہا کہ یہ جو شیطانی کام ہے ایکسٹینشن والا, اس میں میرا پارٹ نہیں تھا. لیکن شہباز کا کہنا یہ ہے کہ یہ پارٹی پالیسی تھی اور پارٹی پالیسی کے بعد دیا گیا ہے. اس کے بعد شہباز شریف کا ملک احمد خان صاحب کو اپنا اسپوکس پرسن نامزد کر دینا مقابلے میں مریم اورنگزیب اور محمد زبیر کے, میں سمجھتا ہوں کلیئر سائنز ہیں. اتنی ڈیوائیڈ تو نون لیگ میں آج تک نہیں آئی. شہباز شریف کو ایک بات پہ آپ کریڈٹ دیں کہ اس نے ہمیشہ, اس کے اگر بڑے بھائی نے اس پہ کوئی ایٹروسٹی کی, اس نے ہمیشہ اس کو برداشت کیا, یہاں تک کہ وہ کہتے تھے میں فیڈریشن میں بنوں گا واٹر اینڈ پاور منسٹر, تو بھائی نے جب الیکشن نائٹ کی سپیچ پہ کہتے تھے اور شہباز شریف آپ کے چیف منسٹر ہوں گے, واپس صوبے میں بھیج دیا تھا, وہ بھی اس نے برداشت کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صبر کا بھی ایک پیمانہ ہوتا ہے, وہ لبریز ہو رہا ہے. اور نواز شریف کی باتیں تو میرا خیال ہے سینئر لیڈرز کو سننی پڑتی تھی. ووٹ تو نواز شریف کا ہے نا, شہباز شریف کا تو ووٹ نہیں ہے, ووٹ مریم کا بھی نہیں ہے, ووٹ نواز شریف کا. اس بات کو سمجھیں. اگر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں شہباز شریف, چودھری نثار علی خان, اس طرح کے سینئر لیڈرز مریم کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے, میں سمجھتا ہوں دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. بریک کا ٹائم ہو گیا. سمرو صاحب, آپ کو سوال دیتا ہوا جا رہا ہوں. آپ کی پارٹی کے اندر ایک تو وین نہیں ہے, دوسرا حکمت عملی نہیں ہے. سندھ کے اندر کراچی تک محدود ہیں, کراچی بھی آپ کے ہاتھ سے نکلتا ہوا جا رہے ہیں. مستقبل کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کے؟ 2 سال ہیں, مسائل بہت ہیں, کیا حل کر پائیں گے؟ بریک کا ٹائم ہوا ہے, بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سمرو صاحب, بہت کم عرصہ ہے سندھ کے اندر جس طرح وین نہیں ہے, کوئی حکمت عملی نہیں ہے, مسائل بہت ہیں, بڑھتے گئے, انبار ہیں مسائل کے. کس طرح 2-3 سال میں یہ پورا نہیں ہوا, 2 سال میں کس طرح سر الیکشن میں جانا ہے آپ کو, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں اس چیز کا یقین دلاؤں کہ پارٹی سے غلطیاں کچھ ہوئی ہے کیونکہ کووڈ آئی ہے. پارٹی میں کانفیڈنس ہے, پارٹی نے ہار نہیں مانی. ہم نے کوئی اس طرح نہیں سوچا کہ ہم نے کسی کے ساتھ کوئی اتحاد کر دینا ہے اور سیٹ خالی چھوڑ دینی ہے. پہلے پی ٹی آئی نے سب سے بڑی غلطی کی, کچھ پارٹیوں کے ساتھ اتحاد کر دیا تھا, ڈی ڈی اے کے ساتھ کر دیا, کہیں قافلی کے ساتھ کر دیا. اگلی بار انشاءاللہ پی ٹی آئی کسی کا اتحاد, پورے پاکستان میں ہر ایک حلقے میں پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ کھڑا ہوگا. لوگ خود بھی تنگ آ رہے ہیں, لوگ سمجھ بھی رہے کہ کرپشن کون کرتا رہے. پی ٹی آئی ڈائریکٹلی انوالوڈ نہیں ہے کرپشن میں, بیوروکریٹس انوالوڈ ہیں. نیب کی طرف سے بیوروکریٹس کو کون کنٹرول کرے؟ میں ایک بار آپ کو بتا, جس طرح خان صاحب نے کہا تھا مافیاز کا کہا تھا نا, بیوروکریٹس کو پی ٹی آئی نہیں کری. کسی کرپٹ بیوروکریٹ کے لیے پی ٹی آئی نے یا خان صاحب نے
یا کسی پی ٹی آئی کے چینج منسٹر تو نے، آپ کریں گے نا سر. تو کر رہے ہیں نا ہم، لگے پڑے نا، ہمیں 2/3 میجورٹی مل جائے ہم کر دیں گے. دوبارہ آپ اقتدار میں آئیں. نہیں، مجھے بتائیں نا 2/3 میجورٹی ہوگی تو گورنمنٹ قانون پاس کرے گی. سر ایک اسٹیٹمنٹ آپ بیرسٹر صاحب ایک اسٹیٹمنٹ جو ٹی ٹی پی کے حوالے سے اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ سر دیکھیں، سب سے پہلی بات اس کے اندر یہ ہے کہ وزیر اعظم نے ایک فورن میڈیا ہاؤس کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کی. میں سمجھتا ہوں امپراپر ہے فورن میڈیا کے سامنے وہ تھوڑے سے، اور میں اچھے سینس میں کہہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ وزیر اعظم ہمارے ہیں تو رستو نہ، تو وہ رستو پن ان کا باہر آ جاتا ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ نیشن کو کانفیڈنس میں لیتے، وہ پارلیمنٹ میں بات کرتے، پی ٹی وی پہ بات کرتے، قوم سے خطاب کر کے قوم کو کانفیڈنس میں لیتے، انہوں نے غیر ملکی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے بات کر دی. اب ڈر یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے خواتین کے کپڑوں پہ بات کی تھی، اسی طرح کہیں اس کے اوپر بھی یو ٹرن نہ لے لیں چند ہفتے بعد جب پریشر آئے گا. سر اس کے اندر نمبر 2 بات یہ ہے جو بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کی پاور تو ہے پارڈن کرنے کی، لیکن اس کے اوپر ایک قوم کا براڈ کنسنسس ہونا چاہیے. یہ نون ایشوز کے اوپر یہ حکومت بار بار ٹاپکس لے آتی ہے. پہلے یہ لے کے آئی 18ویں ترمیم کو واپس لیں گے، وہ ٹاک شوز میں ان کا گورنر آ گیا جی 18ویں ترمیم میں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. اس کے بعد وزیر اعظم نے کہا ہمارا کوئی اس کے اندر ارادہ نہیں ہے. اچھا اسی طرح انہوں نے جو ہے پریزیڈنشل سسٹم کے اوپر بحث شروع کر دی تھی، پھر انہوں نے پوزیشن واپس لی کہ نہیں جی یہ جو 1973 کا آئین ہے اسی کے مطابق ہم کریں گے. اب وزیر اعظم کی اسٹیٹمنٹ بڑی پرابلمٹک ہے. دیکھیں اگر ان سے بات کرنی ہے نا، سب سے پہلے اے پی ایس کے جو بچے شہید ہوئے ان کے ماں باپ سے معافی مانگیں. اس کے بعد ہمارے وہ علماء کرام جنہوں نے پاکستان کی ریاست کا ساتھ دیا ان سے جو ہے یہ معافی مانگیں. اس کے بعد یہ پیپلز پارٹی اور اے این پی سے معافی مانگیں، اور الٹیمیٹلی یہ کرکٹ فین سے معافی مانگیں ان سے کہ انہوں نے شری لنکن ٹیم کے اوپر اٹیک کیا اور آج تک نیوزی لینڈ واپس بھاگ رہی ہے. اور اس کے بعد سب سے زیادہ ان کو فوج کے، ہماری فوج کے قدموں میں گر جانا چاہیے، ان کے بوٹ چومنے چاہیے، کیونکہ انہوں نے اس ملک کو بچانے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. نمبر 4 بات سر یہ ہے کہ یہ جو جب آپ کرتے ہیں نا یہ معاہدے کی بات، تو اس کی ذرا ہسٹری دیکھیں. جرمنی نے کب معاہدے کی بات کی؟ ڈریسڈن کی بمبنگ کے بعد. اس کے بعد ایڈولف ہٹلر نے اپنے آپ کو گولی ماری اور وہ سرنڈر کر گئے. جاپان نے معاہدے کی بات کب کی؟ جب ہیروشیما کے اوپر بم گر گیا، ورنہ تو وہ مڈ وے میں لڑ رہے تھے امریکن فورسز سے، بم گرا، انہوں نے کہا بھائی لیٹس کم ٹو اٹ، انہوں نے بھی سرنڈر کر دیا. تو یہ ذرا ہمیں دیکھنا پڑے گا. افغان طالبان واز لبریٹنگ اٹ سیلف فرام اے فورن پاور، فرام دا یو ایس اے. ٹی ٹی پی از فائٹنگ اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن. تو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگلی پارٹی اگر مضبوط ہے تو میں معاہدے کی بات کروں نا. یہاں پہ یہ ہے کہ ہماری فوج نے اتنی قربانیاں دے کے ان کو کارنر کیا ہے. آپ کہتے ہیں آپ معاہدے کے اوپر آ جائیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ کچھ دن پہلے انہوں نے ایک میڈیا کے بارے میں آپ لوگوں کو تھریٹن کیا ہے کہ ریاست کی زیادہ سائیڈ نہ لو تمہیں سیدھا کر دیں گے. تو بجائے اس کے کہ پرائم منسٹر آ کے ویسے بھی وہ اس میڈیا کو ٹارگٹ کر رہا ہے پی ایم ڈی اے کے ذریعے، لیکن ویسے وہ آ کے کہے کہ میں ساتھ کھڑا ہوں آپ لوگوں کے، بجائے اس کے وہ کہتا ہے ہم ٹی ٹی پی سے بات کرنے لگے ہیں. ٹھیک ہے میڈم، آپ کی طرف آؤں گا. جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں میجورٹی آئے گی تو ہم یہ بہتر کریں گے، بیوروکریٹس جو ہوتے ہیں وہ اچھی حکمرانی کرنے نہیں دے رہے ہیں، مولا بخش صاحب کہہ رہے ہیں، کیا کہیں گی آپ؟ جب یہ اپوزیشن میں تھے، یعنی کہ حکومت میں نہیں تھے، تب بھی ان کے جو بیانیے تھے وہ یہی تھے کہ ہمیں جب موقع ملے گا تو ہم کچھ کر کے دکھائیں گے. جب یہ حکومت میں آئے اور ان کو چانس دیا گیا، اللہ کی طرف سے بھی ملا اور عوام ان کو بڑی امیدوں کے ساتھ لے کر آئی، اور تب بھی ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی پھر ان کے ہاتھ کھلیں گے کیسے. دوسری، انہوں نے خود کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑانے میں جو بہترین کردار ادا کیے ہیں، جو اکنامک انفلیشن جو کنٹری کے اندر ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو انہوں نے ملک کی دھجیاں اڑائی ہوئی ہیں کانسٹیٹیوشن کو بریک، جیسے کہ اب انہوں نے ٹی ٹی پی پہ ایک بیان دے دیا، جیسے کہ ایبسولوٹلی نوٹ کہا اور پھر اس کو یو ٹرن کر لیا. اسی طریقے سے کووڈ کی انہوں نے بات کی، اس پہ تھوڑی سی بات کروں گی کہ کووڈ پوری دنیا میں آیا ہے، صرف پاکستان میں نہیں آیا. تو پاکستان کی اکنامک کنڈیشن کا یہ کووڈ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ کووڈ آپ یو کے، یو ایس اے ڈیولپ کنٹریز ہیں، آپ ہمارے جیسے نیبرنگ کنٹریز کو دیکھ لیں، انڈیا، ایران، افغانستان، اگر کووڈ وہاں بھی آیا ہے، چائنا، تو ان کی صورتحال تو اتنی خراب نہیں ہے. اور صورتحال کس طرح سے ہے کہ انہوں نے جو گھر میں ان امپلائڈ لوگ تھے ان کو بھی 50,000 پاؤنڈ جو ہے ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا ہے. میری بات ہو رہی تھی کسی سے تو انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ نے ہمیں دیا ہے، ٹھیک ہے. تو کیونکہ ان امپلائے ہونے کی وجہ سے لوگوں کی صورتحال ویسے ہی خراب ہے، آپ اوپر سے
یعنی کہ سونے مطلب پہ یہ گورنمنٹ سہاگا کووڈ کے پیچھے چھپ رہی ہے. کووڈ کے پیچھے چھپنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو اکنامکلی ڈیمیج کس طرح سے کر رہے ہیں کہ آپ چیزوں کی جو افراط زر ہے وہ بڑھا رہے ہیں. یعنی کہ آپ لوگوں کی جو اپروچ ہے وہ اشیاء خورد و نوش پہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے. گرپ ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ہم ڈیلی کے اپنے بچوں کو کھانے کیسے کھلائیں. ہمارے یعنی لوگوں کے حالات عوام کے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. وہ انہی کی گورنمنٹ میں ہو رہے ہیں. دیگر گورنمنٹ میں تو ایسا نہیں. کووڈ کی صورتحال میں اگر یہ ہے تو پھر بیرون ملک کے جو مقیم لوگ ہیں وہ آپ کو اس چیز کی اگزامپل دیں گے کہ ان لوگوں کو تو باقاعدہ طور پہ شیلٹر کیا گیا. اگر کوئی وبا آتی ہے تو آپ کو ڈیزاسٹر کے لیے تیار رہنا چاہیے. آپ کے دور میں کہہ رہے ہیں حالات اتنے خراب کر کے گئے ہیں, ہم 3 سال میں یہ ٹھیک نہیں کر سکتے. دیکھیں اس ٹائم پہ اگر حالات خراب تھے, اگر آپ کے مطابق حالات خراب تھے تو مجھے بتائیں کہ ڈالر کی قیمت اس ٹائم کیا تھی, اور اس وقت کا ڈالر اور ابھی کا, کیونکہ آپ کی زیادہ تر جو ہے اکانومی وہ امپورٹ پہ بیس کر رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اگر امپورٹ میں آپ ڈالر سے چیزیں خریدیں گے, آپ نے کیا ریفارمز کی, آپ کے ایڈوائزر کیا کر رہے ہیں, آپ امپورٹ کر رہے ہیں, آپ کا پیٹرولیم مصنوعات مہنگی سے مہنگی ترین ہوتی چلی جا رہی ہیں. اسی طریقے سے آپ جب ڈالر کی قیمت بڑھاتے ہیں تو آپ کی دیگر اشیاء, آپ نے گندم تک تو امپورٹ کر لی, آپ کے پاس اتنا سا تو فیکٹر آف پروڈکشن کے اوپر کام ہوا ہے کہ آپ کے پاس لینڈ موجود ہے, آپ کے پاس فارمرز موجود ہیں, آپ نے کتنے ان کے ساتھ نیگوسیشنز کی ہیں. آپ تو غریب کا ووٹ لے کر آئے ہیں نا. آپ نے تو لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ میں غریبوں کا ترجمان ہوں اور میں جو ہوں وہ پاکستان کو ایک انڈیپینڈنٹ ریاست مدینہ بناؤں گا. تو وہ ریاست مدینہ کا کانسیپٹ کیا ہے کہ آپ نے ایک شخص کی اپنی جو کہ ذاتی ضروریاتی اشیاء خوردنوش ایک بیسک نیڈز ہوتی ہیں, ہم اس کے اوپر ہی بات کر لیتے ہیں. آپ نے وہ کہاں تک پوری کی ہیں؟ سمرو صاحب, غریب کا خیال نہیں کر رہی اس گورنمنٹ نے, کیا کہیں گے؟ کافی چیزیں آپ کی طرف ہیں سر. ابتدا بیت المال کی طرف سے غریبوں کے چیکس دیے جا رہے ہیں. احساس کفالت پروگرام وفاقی گورنمنٹ کا تھا, لاک ڈاؤن لگا, ساتھ ہی احساس کفالت پروگرام کا جو انیشیٹو تھا وہ فیڈرل گورنمنٹ نے لیا تھا. اب اس کو پولیٹیکلی کہیں گے کہ بے نظیر صاحبہ کا تھا, انکم سپورٹ کا تھا, یہ تھا وہ تھا. پیسے فیڈرل گورنمنٹ نے دیے, اپروو کیے, لگے, ملے لوگوں کو, اور میرٹ کے بیس پہ, کوئی سفارش کے طور پہ نہیں لگے. اگر لگے تو بتا دیں کہاں پہ لگے. نیب بھی کھلی ہے, ایف آئی بھی کھلی ہوئی ہے, کورٹ بھی کھلے ہوئے, کمپلین کر دیں. سمرو صاحب, ایک شیلٹر ہوم سب کے سامنے, کے پی کے میں آ گیا, پنجاب میں بھی آنا شروع ہو لنگر گیا. کھانا, ہاں, صحت کارڈ سب کے سامنے. صحت کارڈ غربت انڈسٹرائزیشن سے جاتی ہے سمرو صاحب. تو لنگر خانوں سے تو نہیں جاتی غربت نظر. کووڈ کے ٹائم پہ ملک آپ کا بند ہو رہا ہے, سندھ آپ کا, پاکستان سے زیادہ تو سندھ آپ کا بند ہو چکا ہوا ہے, اور انڈسٹرائلیشن آپ چاہ رہے ہیں کہ کووڈ کے ٹائم پہ آئے. کیسے ہو سکتا ہے سر؟ آپ کے لوگ کہتے ہیں نا ریئل اسٹیٹ جو ہے نا بوم کر رہا ہے. بوم ریئل اسٹیٹ کر رہا ہے, آپ کے لوگ کہتے ہیں فیکٹریاں کیسے لگ جائیں کووڈ کے ٹائم 3 سال کے اندر. ایک فیکٹری لگنے میں بھی 1.5 سے 3 سال لگتے ہیں, بننے میں لگتا ہے. سر کوئی ایک چیز بنی ہو آپ کے دور میں؟ بن رہے گوادر کا پروجیکٹ شروع ہے, سب آگے میرے کہتے ہیں شروع ہے. گوادر کا پروجیکٹ تو ہمارے ٹائم پہ, اور سی پیک مشرف صاحب لے کے آئے تھے, زرداری صاحب کے دور میں انیشیٹ ہوا تھا. سر روڈ بنا تھا نواز شریف صاحب. بڑی مہربانی سر, بڑی مہربانی آپ کی, بیرسل صاحب, سمرو صاحب آپ کی, فرزانہ آپ کی. ملک کے اندر جو حالات ہیں آپ کے سامنے, گورنمنٹ کا اب بیانیہ جو ہے کہ 3 سال کا عرصہ کم ہے, اب ہمیں دوسرا ٹائم بھی ملا. 2 سال بہت ہی کم نظر آ رہا ہے کہ مسائل حل کر پا رہے ہیں. اور ملک کے اندر مہنگائی, بے روزگاری, اور آج کا دن بڑا افسوسناک, دردناک, جو کبھی بھولا نہیں جا سکتا. عمر شریف صاحب ہمارے میں نہیں رہے, اور یہ تاریخ میں ایسے بہت ہی کم لوگ پیدا ہوتے ہیں. ہزاروں سالوں میں عمر شریف صاحب کو پوری قوم, جہاں چاہنے والے پوری دنیا ان کو ہمیشہ سنہری الفاظوں میں یاد رکھے گی, لکھے گی. اسی کے ساتھ